واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. رب زدنی علما رب زدنا علما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. آج کا مضمون جادور جنات اور نظر کے حوالے سے ہے. بظاہر یہ ایک ہی مضمون ہے، لیکن اس میں ایک مضمون نہیں بلکہ کافی سارے مضامین کو جمع کر دیا ہے. جادو ایک الگ مضمون ہے، اور یہ بہت وسیع مضمون ہے، جسے 1-2 گھنٹوں میں بیان کرنا یہ انتہائی مشکل عمل ہے. اسی طرح جنات، جس طرح یہ الگ مخلوق ہے، اسی طرح جنات پر ایک الگ مضمون ہے، وہ بھی بہت وسیع مضمون ہے. اور اس کے بعد تیسرا مضمون ہے نظر. نظر کے حوالے سے ایک الگ گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا برحق ہونا، نظر کا لگ جانا، اور پھر نظر کے لگنے کے بعد اس نظر کا ٹریٹمنٹ، اس کا علاج کرنا، یہ سارے الگ الگ مضامین ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر کی یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے اپنے اس تعلیمی اور تربیتی ورکشاپ میں اس مضمون کا انعقاد کیا. تو انشاءاللہ الرحمن آج اس پر جو اللہ نے توفیق بخشی ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جہاں تک ممکن ہوا بیان ہوگا، پھر جو باقی رہ جائیں گی انشاءاللہ اس پر تفصیلاً گفتگو بعد میں سبقاً انشاءاللہ ہو جائے گی. قرآن حکیم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितना फ़ला तकफुर फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द आलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। इस आयत करीमा में चंद चीज़ों का ज़िक्र है। एक तो जादू के हवाले से तफसीलन ज़िक्र कर दिया गया कि जादू होना बरहक है, और दूसरी बात जो समझाई गई कि कोई काम भी होता है उसमें अल्लाह की तरफ से होना ज़रूरी है, यानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी काम का होना ज़मीन व आसमान के बीच नामुमकिन है। जादूगर का जादू उस वक़्त तक नहीं चलता जब तक उस पर अल्लाह का हुक्म नहीं होता। आम तौर पर यह बात सुनने में मिलती है, यहाँ पे अक़ीदे की इस्लाह होनी चाहिए सबकी। आम तौर पर यह बात सुनने को मिलती है कि फ़लाँ बंदे को जादू ने मार दिया है, जादू हुआ है, बंदा मर गया है। या इसी तरह आजकल मौसम है डेंगू का, तो कहा जाता है कि इसे डेंगू हुआ है, डेंगू से बंदा मर गया है। ना मच्छर ने बंदा मारा है, ना जादू ने बंदा मारा है। मौत आई है अल्लाह के हुक्म से, सबब डेंगू बना है या उसकी मौत का सबब जादू बन गया है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि जादू होना ये बरहक है। कुछ चीज़ें इब्तिदान आप इन चीज़ों को नोट कर लें, जिनके पास लिखने के लिए कुछ है वो अपने कापियों में, रजिस्टरों में लिख लें। जिनके पास नहीं है अपने दिमागों में इन बातों को नोट कर लें, जगह दें इन बातों को कि जादू, जिन और इंसान। ये किताब है मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा की, उसमें उन्होंने इस बात को तफसीलन ज़िक्र किया है। इसी तरह जादू और जिन्नात पे मुख्तलिफ़ किताबें हैं जो मार्केट में मिलती हैं, गूगल में सर्च की जा सकती हैं। जादू और नज़र की मुख्तलिफ़ किताबें हैं जिनको अपने मुताला में लाया जा सकता है। लेकिन जादू को नज़र के साथ एक किताब में ज़िक्र करना, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जादू के बीच और नज़र के बीच एक बात मुश्तरक है, यानी मिली हुई है। वो क्या है कि जादू के अंदर भी इंसान को दौरा पड़ता है। किसी इंसान को जादू हो गया है तो जादू में भी दौरा पड़ता है, और नज़र जो है वो उस नज़र के लगने की वजह से भी बंदा दौरे वाली कैफियत में जा सकता है। इसी तरह जादू के अंदर जिन की इन्वॉल्वमेंट होती है कि कोई भी जादूगर जब जादू करता है तो जादूगर अपने जिन्नात के ज़रिए उस पर मुख्तलिफ जो है ना वो एतवार से वार करता है। बाज़ दफ़ा जिन्नात की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती, जिस तरह रसूल अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का वाक़या अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी लबीद बिन आसम नामी बंदे ने जादू कर दिया था, और आप अपने ऊपर इस जादू की वजह से बहुत परेशान थे। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबी दुआ में लग गए, और आपने एक लंबी दुआ की, और उसके बाद हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि आज अल्लाह ने मुझ पर उस चीज़ को खोल दिया जिस वजह से मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला था, कि अल्लाह ने
میرے اوپر آج اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس معاملے کو میرے پر کھول دے، تو آج اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیجا میرے پاس، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا میرے سر کی طرف کھڑا ہوا۔ تو وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے میرے بارے میں کہ وہ سوال کیا تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سوال یہ تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتا کہ یہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو اسے کہتا ہے یہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پھر سوال کرتا کہ اسے کیا ہوا ہے بندے کو جو لیٹا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی جو محمد الرسول اللہ ہیں انہیں کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس بندے پہ جادو ہوا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے؟ پھر نام بتایا اس یہودی کا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، کہ اس بندے نے لبید بن عاصم نامی بندے نے ان پر جادو کیا ہے۔ وہ پھر سوال کرتا ہے کہ جادو کسی چیز پہ ہوتا ہے، تو ان کی کس چیز پہ جادو کیا گیا ہے؟ وہ پھر جواب دیتا ہے کہ کنگھی میں ان کے گرے ہوئے بالوں کو پرو کر اور کھجور کے وہ نر خوشے اس میں ڈال کر، یعنی وہ جو جادوگر اپنے طریقے سے وہ کرتا ہے، تو وہ بتلایا گیا کہ وہ اس طریقے سے جادو ہوا ہے۔ پھر اگلا سوال تھا کہ جادو کو کہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، کہیں رکھا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن عاصم نے ان چیزوں پہ جادو کیا تو آپ کا جادو کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں قبیلے کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ان کے جادو کو جا کر دبایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر پہنچے، تو وہ جو کنویں کی حالت یہ تھی کہ اس کنویں کا پانی ایسے بن چکا تھا جیسے مہندی گھولی ہوئی ہو تو اس کی کلر آتا ہے، ایسا پانی اس کنویں کا ہو چکا تھا۔ مختصراً یہ کہ جادو ہونا برحق ہے، اس کی مین دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی بندے نے جادو کیا۔ پھر اللہ نے اس جادو کو اتارا کیسے؟ یعنی ساتھ آپ تھوڑی تھوڑی اپنی رہنمائی کرتی جائیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اس جادو کو کیسے اتارا؟ اللہ نے سورہ فلق ناس نازل کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلق ناس پڑھتے ہیں تو اللہ اس جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر ایک پہ جادو ہو سکتا ہے۔ کرنے والے بیٹھے ہیں، جادوگر ہیں، وہ آپ کے کپڑوں سے کسی کپڑے پہ جادو کریں گے، آپ کے بال لے کے اس پہ جادو کریں گے، آپ کی تصویر لے کے اس پہ جادو کریں گے، یا دیگر کئی طریقے ہیں جادوگروں کے پاس جادو کرنے کے، لیکن جادو ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو معاملہ جو ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جادو کے ہو جانے کے بعد جادو کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر جادوگروں کے جادو کو توڑنے کے لیے جو احباب بیٹھے ہیں ان میں مختلف اقسام ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جادو کو توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادو سے ہی توڑا جا سکتا ہے، کالے جادو کو کالی ماتا ہی کاٹ سکتی ہے، یعنی اس طرح کے بول بولے جاتے ہیں۔ یا وہ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جادو کا توڑ بغیر جادو کے نہیں ہو سکتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات 101% غلط ہے کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی ہوگا۔ میں آگے اس کو ذکر کروں گا دلیل کے طور پر بھی۔ دوسری بات کہ جادو کو تعویذوں کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، اور یہ بات 100% غلط ہے کہ جو بندہ جادو کے علاج کو تعویذوں کے ذریعے ختم کرتا ہے، آپ کسی کے پاس پریشانی کے عالم میں جاتے ہیں اور معالج آپ کا جادوگر آگے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے جادو کے علاج کے لیے، چاہے وہ جادوگر ہے یا نہیں، وہ آپ کو تعویذوں کے پہ لگاتا ہے۔ مانا کیا کہ تعویذ کے ذریعے آپ کے عقیدے کو مزید مضبوط کمزور کیا جاتا ہے، یعنی انسان کو تعویذوں پر لگا کر
تعویذوں کے ذریعے اس کو جادو کا توڑ کیا جاتا ہے کہ یہ تعویذ آپ نے پہننا ہے، یہ تعویذ آپ نے گھر کے دروازوں پہ لگانا ہے، یہ تعویذ آپ نے گھول کے پینا ہے، اس تعویذ پہ جوتے مارنے ہیں، یہ تعویذ بازو پہ باندھنا ہے، یہ ناف پہ باندھنا ہے، یعنی مختلف طریقے تعویذوں کو پلایا بھی جاتا ہے، باندھا بھی جاتا ہے، یا کچھ بھی کیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ جادو کا غلط ہے اس کے علاج کا۔ بعض جادو کے علاج کے لیے صدقہ کرواتے ہیں کہ آپ یہ چیز صدقہ کریں تو آپ کے جادو کا علاج ہو جائے گا۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ ایک صدقے کا بکرا لے کے آئیں کالے رنگ کا، اور آپ اسے ذبح کر کے قبرستان میں پھینک آئیں، اور ساتھ شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ آپ نے جب قبرستان میں پھینکنا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یا آپ اسے چھت کے اوپر پھینک دیں۔ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ کام عمل کرتے ہوئے میرے عقیدے، میرے اسلام، میرے ایمان پہ کوئی ضرب تو نہیں آ رہی؟ اگر تو اس کام کے کرنے سے آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اگر وہ کام کرنے سے آپ کے عقیدے پہ ضرب آ رہی ہے، تو وہ کام کرنے سے پرہیز کریں۔ جادو ہو جانا بڑی بات نہیں، جادو کا علاج کرنا بڑی بات ہے۔ علاج کرتے ہوئے لوگ اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی عزتوں کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن وہ جادو برقرار رہتا ہے، وہ جادو ختم نہیں ہوتا۔ 100% اگر کوئی چیز جس کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ اللہ نے اس پہ جادو کا علاج رکھا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن کے ذریعے اللہ نے جادو کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک بات تھی کہ وہ جادو کا علاج جادو سے کیا کرتے تھے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ، نشرہ کہتے ہیں جادو کے علاج کو، جادو سے کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ النشرۃ من عمل الشیطان، کہ یہ جو نشرہ ہے، جادو کا علاج جادو سے کرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ نشرہ کرنا یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ بات یہ سمجھیں کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے حوالے سے جو بات ذکر فرمائی کہ جادو کرنا، جادو کروانا، ویسے تو جادو کرنے اور کروانے والا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، اور جادوگر کا جادو اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ جو ایسے حرام کام کرتا ہے جسے شریعت نے حرام کر دیے ہوں، وہ کام کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے نا وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا 7 الموبقات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہو۔ اجتنبوا 7 الموبقات۔ رسول اللہ نے فرمایا 7 جو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، مہلک ہیں، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچتے رہو۔ ان میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے، فرمایا الشرک باللہ۔ سب سے پہلے جو ہلاکت میں انسان کو ڈالنے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، والسحر، اور دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ باقی چیزوں کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ ہمارا مضمون یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہلاک کر دینے والی چیزوں کا ذکر کیا وہ 7 ہیں اس حدیث میں، اور ان 7 میں پہلے نمبر پر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا ہے۔ جادو کرنے والا بھی ہلاکت میں جاتا ہے، جادو جس پہ کیا، جو جادو کروانے والا ہے وہ بھی ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ اور جادوگروں کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ جادوگر کی پہچان کیا ہے۔ جتنی جادو پہ کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جادو کی پہچان بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جادوگر کی پہچان کیا ہے۔
جادوگر کی پہچان میں سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا۔ جب آپ سے کوئی معالج آپ کی والدہ کا نام پوچھے، ایک تو یہ ہے نا کہ بازاروں میں ہر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا علاج کے لیے، جو اس علم کو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی، جو جانتا ہے وہ بھی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پراپر جو اس علم میں ماہر ہے اور وہ جادو کا علاج جادو سے کرتا ہے، وہ جادوگر ہے، تو وہ آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا، اور پھر والدہ کے نام کو وہ ان جنات کے ذریعے نیٹ ورک پہ چلاتا ہے کہ اپنے ذریعے جو جنات اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان جنات کو دیتا ہے، اور جنات کے ذریعے پھر آگے اس کو عمل کیا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ وہ انسان جادوگر ہے جو آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے گا۔ معاشرے میں اور کئی چیزیں ہیں جن کے ساتھ عقیدے میں ضرب آتی ہے اور وہ جادو کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ مریض کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی کوئی چیز، یعنی آپ اس کی قمیض لے آئیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی مریض تو نہیں لائے لیکن اس کی قمیض لے آئیں، آپ قمیض کو دیکھ کر کچھ کریں۔ یا معالج کا آپ سے مریض کے جسم سے ٹچ کی ہوئی چیز کا مطالبہ کرنا، سمجھیں کہ وہ جادو کے ذریعے کام کر رہا ہے، وہ جنات کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ آپ ہمیں اپنی قمیض اتار کر دے اور ہم آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں آپ پہ جادو ہے کہ نہیں ہے، تو وہ غلط ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اب اس میں وہ شعبدہ بازی آتی ہے کہ وہ آپ کو سامنے بٹھا کر آپ کی قمیض کو فٹ سے، انچی ٹیپ سے، بالش سے ناپیں گے، پھر اس کو جو ہے نا وہ شاپر میں ڈالیں گے، پھر اس پہ کچھ پڑھیں گے، پھر دوبارہ ناپیں گے، یا قمیض کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی۔ اس میں یا قمیض کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی۔ دیکھنے والا حیران پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ابھی میرے سامنے تو اس قمیض کو ناپا تھا، یہ اتنی تھی، اب اس نے ناپا ہے تو یہ بڑھ گئی ہے، یہ کم ہو گئی ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی جادو کا جو ہے وہ جادوگری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح اور کافی سارے طریقے ہیں، لیکن جادوگری میں ایک ہے نظر بندی کا جادو، کہ انسان کی نظروں پہ جادوگر جادو کر دیتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں فرعون ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے انبیاء کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبیوں کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ، چونکہ آپ فرعون کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے اپنے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا۔ جادوگر اکٹھے ہو گئے ایک مخصوص ٹائم پہ، ایک مخصوص جگہ پہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا کہ بھئی آج اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو آج کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا واقعہ ہے۔ تو جادوگر اپنے جادو کی رسیاں اٹھا کر لائے، وہ جادو کی رسیاں بھی تھی، جادو کی لاٹھیاں بھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے، اس مخصوص جگہ پر جو دی تھی مخصوص ٹائم پہ۔ جادوگر بھی آگے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون بھی آگے، اب آمنے سامنے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، موسیٰ پہلے آپ پھینکیں گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ یعنی وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ کو جادوگر سمجھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ موسیٰ پہلے پھینکنے میں یعنی جادو کرنے میں آپ وار کریں گے یا ہم وار کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو جادو جانتا نہیں ہوں، آپ ہی پھینکو جو پھینکنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے اپنی جادو کی رسیاں، جادو کی لاٹھیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھینکیں،
تو وہ ہوا کیا کہ موسیٰ کو نظر آنا لگا کہ وہ رسیاں بھی بڑے بڑے سانپ بن گئیں. وہ جادو کی پھینکی ہوئی رسیاں تھیں تو رسیاں ہی وہ، لیکن دیکھنے والے کو وہ بڑے بڑے اژدہا لگنے لگیں. ادھر موسیٰ تھے، ان کے بھائی ہارون تھے، ان کے گرد ساری رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئیں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ اتنے سارے سانپ میرے گرد کہاں سے جمع ہو گئے. اب موسیٰ ڈرے نہ، جب ان رسیوں کو سانپ بنے ہوئے دیکھ کر، ان کی لاٹھیوں کو سانپ بنے ہوئے دیکھ کر، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ. موسیٰ، یہ جو تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ میں پکڑی چیز کیا ہے؟ تو موسیٰ اپنے ڈنڈے کو دیکھتے اور کہتے قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے سے میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں تو میرے پاس بکریاں ہیں، میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس ڈنڈے کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کے بارے میں بتلایا کہ یہ ڈنڈا ہے میرا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ القھا یا موسیٰ. موسیٰ اپنے ڈنڈے کو ان سانپوں پر پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے گرد سانپ دیکھ رہے ہو، اپنے ڈنڈے کو ان سانپوں پر پھینکو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو ان سانپوں کی طرف پھینکا تو وہ بھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، ایک مضمون ہے میرا، جادو، معجزہ اور کرامت میں فرق. دیکھنے میں یہ ایک ہی چیز ہے، کسی ولی اللہ کے نیک بندے کی کرامت، کسی نبی کا معجزہ یا جادوگر کا جادو دیکھنے میں ایک چیز لگتی ہے، یعنی کوئی ایسا کام جس کو عقل نہ مانے اور وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو تو ہم اس ہوئے کام کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا. ہم نے سب سے پہلے شخصیت کو دیکھنا ہے کہ جس کی شخصیت سے یہ کام سرزد ہو رہا ہے وہ شخصیت کون سی ہے. اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ اس کی کرامت ہوگی. ایسا کام اس سے سرزد ہو رہا ہے تو وہ ولی کی کرامت ہے. اگر سامنے شخصیت اللہ کا نبی ہے تو وہ نبی کا معجزہ ہے. اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کو لوگ جادوگر کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی انگلی کو آسمان کے چاند کی طرف اشارہ کریں تو ہم اس چاند کے ٹکڑے کر دیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کے چاند کی طرف کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر، ہم تو دنیا کے جادوگروں کو سمجھتے تھے کہ ان کی جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر چلتا ہے، لیکن محمد تو اتنے بڑے جادوگر ہیں نعوذ باللہ کہ ان کے جادو کا اثر تو آسمان کی چیزوں پر بھی ہوتا ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا. یعنی جادو کی تعریف بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا کام ہو رہا ہو جسے عقل نہ مانے اور وہ کام ہو رہا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم شخصیت کو دیکھیں گے. اگر جس شخصیت سے وہ کام ہو رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، نیک بزرگ آدمی ہے، تو وہ ولی کی کرامت ہوگی. اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ نبی کا معجزہ ہوگا. اگر وہ بے دین آدمی ہے جس کا دین سے تعلق کوئی نہیں، نمازیں نہیں پڑھتا، آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ پاکی پلیدی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کے معالج بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی پہنچی ہستی ہے. ہم دیکھیں گے اس کی شخصیت کو. اگر وہ بے نماز ہے، متقی نہیں ہے، اسے پاکی پلیدی طہارت کا پتہ نہیں ہے، دین کا پابند نہیں ہے، تو وہ جادوگر کا جادو ہوگا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے سن 84 میں جب ہم یہاں صدر کے قریب
چک بازار میں پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ نوائے وقت کے دفتر کے سامنے ابھی بھی وہاں پہ وہ ہوٹل بنا ہوا ہے باہر کھلی جگہ پہ، وہاں پہ پارکنگ ہوتی تھی، تو وہاں اس پارکنگ میں ایک بندہ مداری لگایا کرتا تھا، زیاد اور تھا اس وقت، جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی، تو ہم طالب علمی دور میں بڑے شوق سے جا کر وہ مداری دیکھتے تھے۔ اب مختصراً میں اس کو ذکر کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ انسان کی نظروں پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اور ایک عملی طور پر میں آپ کو دنیا کی بھی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مداریہ لوگوں کو جب اکٹھا کر لیتا تو اکٹھا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک 5 7 8 سال کا بچہ ہوتا، اسے زمین پر لٹاتا، زمین پر لٹا کر ایک کالے رنگ کی چادر اس کے بیگ میں پڑی ہوتی، اس بیگ سے چادر کو نکالتا اور نکال کر اس بچے کے اوپر دیتا، پھر اپنے تھیلے سے وہ چھری نکال کر اس بچے کی گردن پہ چلاتا، وہ اس کی بچے کی گردن کو الگ کر دیتا، یہاں تک کہ الگ کر کے وہ ایک پلیٹ میں رکھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا، اور وہ جب گردن کاٹتا ہے تو اس گردن کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا خون چل کر لوگوں کے پاؤں تک پہنچتا ہے۔ اب وہ جب بھیک مانگ لی اس نے لوگوں سے، اب اسی گردن کو اپنی پلیٹ سے لے کر وہ اپنے تھیلے کے اندر کرتا ہے، تو تھیلے کے اندر کرتا ہے تو چٹکی مار کر کہتا ہے اٹھ جا بچے، جمہورے، تو وہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل کو حیران کر دینے والا یہ واقعہ، اور میں خود بتا رہا ہوں کہ میں نے خود یہ عمل دیکھا اپنے بچپنے میں کہ وہ بچے کی گردن کو الگ کر دیتا ہے، وہ الگ نہیں ہوتی لیکن نظروں پہ جادو ہو جاتا ہے۔ جس طرح موسیٰ کی طرف پھینکی ہوئی رسیاں ساری سانپ بن گئیں، وہ سانپ نہیں بنی، وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں، جادوگروں کی جو لاٹھیاں تھیں وہ لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن دیکھنے والے کو وہ سانپ لگ رہی تھیں۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ القی ہا یا موسیٰ، موسیٰ اب تو بھی اپنی رسی کو، اپنی لاٹھی کو پھینک دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ بھی ایک بہت بڑا سانپ بن گئی۔ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جادوگروں نے، کافروں نے، تو وہ سانپ بنی، تو وہ جادوگروں کا جادو ہے۔ لاٹھی پھینکی اللہ کے نبی موسیٰ نے، وہ بھی سانپ بنی، لیکن یہ جادو نہیں، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ یہی فرق ہے کہ جادو میں، کرامت میں اور نبی کے معجزے میں شخصیت کو دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ذکر کیا تھا کہ جادوگری میں جو متاثرہ آدمی ہے اس پر جو ہے وہ دورے کا اثر پڑتا ہے۔ جادوگر کا جادو اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اس کے اعصابی طور پر اسے کمزور نہیں کیا جاتا۔ یہ عام سوال ہوتا ہے مجھ سے کہ جادو کا عمل عورتوں پہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ وہ پیغام ٹی وی پہ جب مجھے سوال ہوا کہ جادو کا اثر عورتوں پر زیادہ، یہ مریضہ جادوگری میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں، اس کے جو میرے ذہن میں یہ بات ہے، ایک تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے اس لیے زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر خواتین چونکہ جسمانی طور پہ مرد کی بنسبت کمزور ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان پر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جادوگری میں یہ عمل ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جادو کرنے والا جادو کرتا ہے تو ایک دم سے جادو نہیں ہو جاتا، اسے اعصابی طور پہ کمزور کیا جاتا ہے۔ ایک مضبوط آدمی پہ جو ذہنی طور پہ مضبوط ہو، ایمانی طور پہ مضبوط ہو، وہ چاہے وہ خواتین میں کوئی ہو، وہ اعصابی طور پہ کمزور ہو، ایمانی طور پہ کمزور ہو، تو اس پہ جادو جلدی اثر نہیں کرے گا۔ اب اس کو جادو کو اثر انداز کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے کہ بندے کے سامنے جنات کے ذریعے ایک عمل کیا جاتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے لگے گا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے، پانی، خون کے چھینٹے پڑے ہیں، اب کمرے میں اکیلا ہوں، مجھے فیل ہوا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے، تو میں پریشان ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ کون ہے، پھر میرے ذہن میں آئے گا کہ بھائی میرے پاس کمرے میں تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے، دروازہ بھی بند ہے،
لیکن یہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے، یہ ایک سوچ ہے، دماغ میں ایک بات ہے کہ جو مجھے پریشان کرے گی، میرے ذہنی طور پہ مجھے سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہے کوئی نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کوئی ہے، کچھ دن یہ رہے گا، پھر اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ پر جنات کے ذریعے وہ جو جادو کا حصہ ہے وہ پانی کے چھینٹے پڑیں گے، آپ پھر پریشان ہوں گے کہ بھائی یہ پانی مجھ سے کس نے ڈالا ہے، حالانکہ بندہ کوئی نہیں ہے، پانی پڑا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی لگتا ہے کوئی چکر ہے، ٹائم گزرے گا، خون کے چھینٹے پڑیں گے، یہاں تک کہ کپڑے کٹنا شروع ہو جائیں گے، ان چیزوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھا جائے نا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی کپڑے کٹ گئے ہیں، میرے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہیں، ابھی جادو نہیں ہوا، ابھی جادو نہیں ہوا، یہ آپ کو، آپ کے جسم کو جادو سے متاثر کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ یعنی پاس سے کسی کا گزرنا، پریشانی آئی، کپڑوں پہ چھینٹے پڑے، اور پریشان ہوئے، اگلے دن خون پڑنا شروع ہوا، اور پریشان ہوئے، پھر جناب آپ کے جسم پہ یا آپ کے کپڑوں پہ کٹ لگنا شروع ہوئے، اور پریشان ہوئے۔ اب اس پریشانی میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ذہنی طور پہ جب پریشان ہوتا ہے تو یہ جگہ بھاری ہوتی ہیں، یہ کندھے کے پیچھے نا جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں، گدی جیسے آپ شولڈر کہہ لیں، ان جگہوں پہ وزن پڑنا شروع ہوتا ہے، اور یہی کمزوری ہے۔ جب آپ کے اوپر وزن پڑنا شروع ہو گیا، آپ اعصابی طور پہ کمزور ہو گئے، تو سمجھیں کہ شیطان کا وار اب چل گیا ہے، اب وہ اس راستے سے آپ کے جسم پہ آ کر وہ اپنا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔